बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपका एक और दोस्त से तारुफ कराएंगे। अमेरिका की मुक़य्यद फ़िज़ाओं में बैठकर ऑनलाइन बात करना ज़रा मुश्किल सा लगता है, लेकिन इस वक्त हम कराची में मुकीम अपने दोस्त शायर सहरताब रुमानी से बात कर रहे हैं और आपसे उनका तारुफ करा रहे हैं। सहरताब रुमानी जो हैं, इनके 5 मजमूए कलाम अब तक शाया हो चुके हैं। इनकी 2 किताबों पर हमने पहले भी तबसरा किया था। अब हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आपको सहरताब रुमानी साहब, आपको अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस प्रोग्राम में शामिल किया, अदबिस्तान के इस प्रोग्राम में। और आपका भी, वैसे भी मैं तो हमेशा आपको शुक्रगुजार रहा हूँ। आपने हमेशा मेरी हौसला अफजाई फरमाई है, हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा भी। सहरताब रुमानी साहब, इब्तिदा में हम वही रिवायती से सवाल आपसे करेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की, और शायरी जो है इसका जिक्र तो हम खैर बाद में भी करेंगे, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि शायरी आपने कब शुरू की। ये तो मैं आपको अभी अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ कि आपके 5 मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं, तो बाकी बातें आप पर। बहुत शुक्रिया जी रज़ा भाई। बस आपने फरमाया कि पैदाइश मेरी जो है वो खैरपुर सिंध की है। खैरपुर सिंध में मैं पैदा हुआ और अरसा वहाँ रहा खैरपुर में, यानी बचपन जो है मेरा खैरपुर में गुजरा। वालिद का ट्रांसफर हुआ सक्खर, तो खैरपुर से फिर सक्खर आ गए हम लोग। मैंने जो है वो मेरी तालीम है प्राइमरी की, फिर हाई स्कूल की सक्खर में हुई। उसके बाद फिर इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, इस्लामिया कॉलेज सक्खर से। इसके अलावा मैंने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है डिप्लोमा भी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये तो आपने कहा तालीम कितनी थी, मैंने बता दिया आपको। और आपने फरमाया कि शायरी जो है वो मैंने शुरू की, तो शायरी गालिबन 84 में जिस वक्त इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था, इंटर कर रहा था मैं उस वक्त, तो ये शायरी का आगाज मैंने किया। वो सक्री में था मैं, वहाँ की ये आगाज चलो शुरू हुआ। तो आपने शायरी जो है वो 1984 में शुरू की। ये 84-83 मुझे याद नहीं है। बता दीजिए कि आप रोजगार के सिलसिले में, मेरी इत्तला के मुताबिक जो कि मैंने आपके मजमूओं से ही अखज़ किया कि आप बैरून मुल्क भी मुकीम रहे, तो वहाँ का भी कुछ अहवाल बता दीजिए कि वहाँ रहे और वहाँ की अदबी सरगर्मियों में किस तरह हिस्सा लेते रहे और वहाँ का अदबी माहौल कैसा था और आपकी पार्टिसिपेशन वहाँ कितनी थी। जी हाँ, ये गालिबन 2001 में जो है मैं, यानी कुछ बता दूं थोड़ा सा ये भी कि सक्खर ही में शायरी का आगाज मैंने किया। वहाँ के कुछ मुशायरे भी इब्तिदा में पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग कराची आ गए और फिर कराची में मैं तकरीबन 10 साल मुकीम रहा यहाँ, और जॉब यहाँ मेरी थी कराची में। कराची से जो है मेरा ट्रांसफर, मैं जहाँ जिस इदारे में काम करता था उन्होंने ही मुझे जो है वो दुबई भिजवा दिया। तो वो ज़माना है 2001 का। 2001 में मैं दुबई गया रोजगार के सिलसिले में। तो वहाँ पर जाहिर है कि जब मैं गया तो मेरे 1-2 साल तो वो यूं ही गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर ये कि वहाँ की तकरीबात में आना जाना हुआ, लोगों से मुलाकातें हुई। फिर वहाँ ज़हुरुल इस्लाम जावेद साहब ने एक नशिस्त मेरे लिए रखी थी, जहाँ से उन्होंने मतलब मुझे मुतारिफ करवाया लोगों को। जानते हैं ज़हुरुल इस्लाम जावेद भाई किस तरह उसको मोहताज नहीं है, तो जो है वहाँ तो उन्होंने अपने यहाँ एक नशिस्त रखी, वहाँ मुझे बुलवाया। फिर वहाँ से लोगों से जो है ताल्लुक बना। उसके बाद जो है वहाँ सैयद जाफरी साहब, रज़िया साहिबा, उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में मुझे बुलवाया था। प्रोग्राम में भी ज़ाहिर है फिर लोगों से ताल्लुक बनता, इस तरह एक ताल्लुक बना लोगों से और वो सिलसिला चल निकला। फिर वहाँ की नशिस्तें जो थी वो मैं भी शिरकत करता रहा। लोगों ने खासा जो है वहाँ
وہاں کے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، رہی بخشی. بس پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں کی ادبی فضا جو ہے مجھے زیادہ اچھی لگی. میں سکھر کی ادبی فضا بھی دیکھ چکا تھا، میں کراچی کی ادبی فضا بھی دیکھ کے جا چکا تھا. وہاں کراچی، وہاں دبئی پہنچ چکا تھا. مجھے جو ہے وہ دبئی کی ادبی فضا زیادہ اچھی لگی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو آپ کی شاعری پڑھی ہے اس سے مجھے جو عام طور پہ جو بیرون ملک رہتے ہیں شاعر، تو ان کے ہاں جو ہے تنہائی کا اور احساس سا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاں جو ہے وہ اس دل جمی سے وہ اس طرح کا تاثر نہیں ملتا. آپ کے ہاں جو ہے وہ شاعری میں رومانس زیادہ ہے، محبت کی باتیں زیادہ ہیں. تو آپ نے ڈپریشن کا ذکر جو ہے نا شاعری میں نہیں آنے دیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ تنہائی جو ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تنہائی کا جو ہے ذکر نہیں ہے، یا تنہائی شاید مجھے، کیونکہ میں جب دبئی گیا تو فیملی میرے ساتھ تھی، فیملی کے ساتھ رہتا رہا. مجھے وہاں اچھے دوست میسر آئے، زیادہ اچھے دوست مجھے مختلف وہاں ملے. نہیں، میرے کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہجرت کا جو تصور ہے وہ آپ کے ہاں نہیں پایا جاتا، کیونکہ بہت ساری شاعروں کا میں نے سنا ہے کہ وہ ان کے ہاں ہجرت کا بہت زیادہ تصور اس میں ان کی شاعری میں عود کراتا ہے. ان کی شاعری میں جی ہجرت، اچھا میں نے شاید، حالانکہ دیکھا جائے تو میری تو ہجرت جو ہے سمجھیں کہ سندھ سے میں کراچی آیا، سکھر سے کراچی آیا، ایک ہجرت وہ ہے. کراچی سے میں دبئی آیا. میرے یہاں تو ہجرت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن شاید میں نے اس کو سمجھا نہیں. میں اس کو یعنی ہجرت کو اس طرح میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ جس طرح دیکھتے ہیں. میرے یہاں وہ سمجھیں کہ وہ ایک سفر ہے، بس ایک زندگی ہے، گزر رہی ہے. آپ نے اس کو اپنے پہ طاری نہیں کیا، یعنی کہ جی اس کا مطلب جی اچھا ہجرت یہ کہیں نہ بتائیے کہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی، آئی ہوگی، لیکن میں نے اس طرح، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، اس طرح میں نے ہجرت نہیں لکھی جس طرح شاعر انہوں نے لکھی ہے. ہاں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہاں جانے کے بعد جو تو آپ نے ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ تھی، تو یہ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ لیکن دوسرے جو شاعر ہیں، میں نے یو اے ای کے بہت سارے شاعروں کو پڑھا ہے، ان کے ہاں تقریباً ہر شاعر کے ہاں جو ہے نا وہ ہجرت کا مفہوم جو ہے نا ان کے شاعری میں جھلکتا ہے. آپ کے ہاں میں نے اتنا دیکھا نہیں کسی شاعری میں. آپ کا صرف آپ نے دوسروں سے ہٹ کے شاعری کی ہے. بالکل بالکل فرمایا آپ نے، ہجرت نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں کلیئر کروں، آپ نے ابھی فرمایا کہ رومانس ہے. اچھا رومانس بھی آپ دیکھیں گے اگر میری شاعری میں، تو یہ رومانس بھی آپ کو اتنا نہیں ملے گا. میری شاعری میں کچھ دیگر مسائل زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں وہ جو ہے نا، جب جو شاعر ایسا ہوتا ہے جو زمانے کو سمجھتا ہے، جو زمانے میں رہ رہا ہوتا ہے، تو اسے غم دوراں کا تو رہتا ہی رہتا ہے. وہ تو اس کا ذکر تو وہ لاتا ہی ہے اس کے اندر جو ہے. تو لیکن جب وہ اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہے نا، تو اس میں محبت یا تو وہ جو ہے وہ غم ہجراں کہہ لو، یا غم معیشت کہہ لو، یا جو بھی ہے، یا تو اس کا ذکر میں پڑ جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کہتا ہے دفع کرو ان چیزوں کو، آئیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں. آپ جو ہیں وہ آپ نے میرا خیال ہے دوسری چیزوں کو جو ہے نا دیا ہے. اس میں آپ نے آپ کی شاعری میں ہے غم دوراں جو ہے اس کا ذکر ہے، لیکن میں نے جو اپنا جو میں نے اخذ کیا ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ محبت کے شاعر ہیں. نہیں، محبت بھی ہے. محبت بھی جہاں میرے شعر آئیں گے محبت والے، واقعی وہاں محبت تو ہے، اور بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے میں نے. لیکن یہ میں نے سوچا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں شاعر رومانس کا ہوں، تو میں ٹوٹلی رومانس نہیں ہے. ٹوٹلی رومانس یہ تو دیکھیں نا، میرا تاثر ہو سکتا ہے نا. آپ خود چونکہ شاعر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں کیا زیادہ ہے. تو میں نے تو اس ریفرنس سے آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کی شاعری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز زیادہ ہے. میرے یہاں تو متفرق مسائل ہیں، بہت سی چیزیں میں نے لکھی ہیں، بہت سی چیزیں، سب چیزیں ہیں. خاص طور پر غم دوراں کی تو تمام مسائل لکھے ہیں. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے
آخری آپ کی کتاب آئی ہے شیشہ، جی میرے حساب سے دوسرے مجموعوں کی نسبت اس میں ذرا سیریس شاعری زیادہ ہے. آپ کو جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، باقی میں نے جو پڑھا اس میں اس کے لحاظ سے وہ اس میں محبت بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، آپ نے رومانس کی بات بھی کی ہے، آپ نے روزگار کی بھی بات کی ہے، دوسری باتیں بھی کی ہیں، لیکن یہ ذرا اس میں جو مضامین ہیں وہ ذرا سنجیدہ قسم کے ہیں. آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ تو شیشہ آپ نے اس کا عنوان کس لیے رکھا؟ شیشہ عنوان جو ہے وہ اصل بات یہ تھی، یہ ہے کہ میں ایک جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دوست نے ہمارے رفیع اللہ میاں، انہوں نے ایک دم کہا کہ یار آپ، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب کا نام شیشہ ہونا چاہیے، گلاس، یعنی میں کہا کہ عجیب نام ہے. ہمارے ایک دوست کاشی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کاشی وغیرہ، انہوں نے بھی کہا کہ عجیب نام ہے یار، یہ کوئی نام ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نام بھی نہیں ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کر دیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نام نہیں ہے. یہ بھی اس میں یہ بات بھی آئی کہ بھائی شیشہ جب کہا نہیں نام لیا جائے گا کسی کے سامنے، تو ایک شیشہ آپ کو پتا ہے پینے والا بھی ہوتا ہے، مطلب وہ نام بھی چیز آئے گی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ اگر آپ چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ چیلنج ہوگا آپ کے لیے، آپ یہ نام رکھیں کتاب. پھر میں نے ایسا کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے تو اب ہماری کتاب کا نام جو ہے وہ شیشہ ہی ہوگا. جبکہ ہمارے دوست کاشف وغیرہ جو ہیں وہ بڑا مطلب وہ اس بات کے خلاف رہے کہ بھائی کیا آپ نام رکھ رہے ہیں، کوئی نام نہیں ہے. وہ اپنے ایک شعر کے ریفرنس سے بھی تو کس کا شعر دیا ہے آپ نے اس کے اندر، جس کا میں نے ذکر کیا تھا اپنی اس کتاب ہاں میر کا شعر، جی جی میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ موضوع ہے. جی جی یہ شیشہ ایک عمر سے مشتاق سنگ تھا. جی تو آپ نے بھی تو ایک پوری غزل اسی شیشے کے ہاں میں نے بھی، جی جی میری بھی. پھر میں نے ایک غزل جو ہے وہ میرا کردار شیشے کی طرح ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا غزل ہے کہ اس کے بیک سائڈ پر کتاب کے جو ہے وہ یہ شعر بھی مطلب جو لکھا ہے، جی یہی والا شعر ہے دیا ہوا. میرا کردار شیشے کی طرح ہے، یہ سب زنگار شیشے کی طرح ہے، یہ ہے شعر. میں نے غزل کہی تھی. ایک بات جو میں نے کراچی کے شعراء میں محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو زیادہ تر میں نے جتنے بھی شعراء کو وہاں کے پڑھا ہے کہ ان کے ہاں ایک بغاوت کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کے ہاں وہ چیز نہیں ہے. یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ بیرون ملک رہے اس لیے وہ چیز وہ تاثر نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کا ماحول کراچی کی جو فضا ہے اس کے لحاظ سے اس قسم کی شاعری آپ کی شاعری میں نظر آنی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بغاوت مطلب کس چیز، کیسی بغاوت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوال. یعنی اردو شاعری میں مطلب کوئی تبدیلی، جیسے فیض احمد فیض نے کی، جالب نے شاعری کی، تو کراچی کے ماحول جو کراچی کے ماحول کا جو اظہاریہ ہے وہ تقریباً ہر شاعر کے ہاں ہے، لیکن کراچی کا اظہاریہ آپ کے ہاں نہیں ہے. نہیں میرے یہاں بھی ہے، آپ دیکھیں میرے یہاں بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو کتاب ہے غالباً زندگی کے چاک پر، اس کی آخری غزل جو ہے وہ کراچی کا نوحہ ہے، پورا اس میں لکھا ہوا ہے. چلیں وہ سنا دیجئے کراچی کا نوحہ جو ہے. تو وہ نوحہ میں بالکل سناتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے کہ میں نے اس کتاب میں جو آخری غزل ہے وہ بالکل سارا احوال وہی ہے کہ خاک اڑتے ہوئے کراچی میں، خاک اڑتے ہوئے کراچی میں، کام سارے ہوئے کراچی میں، ایک عرصہ ہوا ہے نفرت کا زہر گھولے ہوئے کراچی میں، ایک عرصہ ہوا ہے نفرت کا زہر گھولے ہوئے کراچی میں، رقص کرتی ہے موت سڑکوں پر بال کھولے ہوئے کراچی میں. صحیح طرح جی رہی ہے اے قائد قوم جلتے ہوئے کراچی میں. واہ، چوٹ لگتی رہی میرے دل پر زخم گہرے ہوئے کراچی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ غزل پڑھ کے میرے تاثر کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ میں نے جو کراچی کے بارے میں کہا وہ درست ہے. اور شعر بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں لکھی ہیں میں نے کراچی کے حوالے. اچھا چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب آپ کوئی ہمیں کچھ اپنی چند غزلیں جو ہیں اگر کوئی تازہ ہے تو وہ سنا دیجئے. میں بالکل تازہ غزل جو میں نے کل کہی ہے وہ سنا دیں.
جی جی جی، ایک دو سنائیے تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی تسلی ہو سکے۔ میں بالکل جو کل میں نے غزل کہی ہے وہ میں تازہ کہ صرف کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، صرف کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، گرد سے صرف کپڑے نہیں پھٹے ہوئے تھے، گرد سے بال بھی ہٹے ہوئے تھے۔ واہ! صرف کپڑے نہیں پھٹے ہوئے تھے، گرد سے بال بھی ہٹے ہوئے تھے، جو پڑھائے نہیں کبھی تم نے، پڑھائے نہیں کبھی تم نے، وہ سبق بھی مجھے رٹے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ! جو پڑھائے نہیں کبھی تم نے، وہ سبق بھی مجھے رٹے ہوئے تھے۔ لڑ رہا تھا محاذ پر لیکن دونوں بازو میرے کٹے ہوئے تھے۔ واہ واہ! لڑ رہا تھا محاذ پر لیکن دونوں بازو میرے کٹے ہوئے تھے۔ میرا کردار مرکزی ہی تھا، مرکزی تھا، آپ محور سے کچھ ہٹے ہوئے تھے۔ آپ محور سے کچھ ہٹے ہوئے تھے۔ واہ! میرا کردار مرکزی ہی تھا، آپ محور سے کچھ ہٹے ہوئے تھے۔ مسجدیں تھیں الگ الگ یعنی لوگ فرقوں میں سب بٹے ہوئے تھے۔ واہ! مسجدیں تھیں الگ الگ یعنی لوگ فرقوں میں سب بٹے ہوئے تھے۔ تیری آواز پر پلٹ آئے، تیری آواز پر پلٹ آئے ورنہ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ تیری آواز پر پلٹ آئے ورنہ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ یار وہ بھی بڑی تھی ہر رافع، یار وہ بھی بڑی تھی ہر رافع اور بھی بہت چھٹے ہوئے تھے۔ یار وہ بھی بڑی تھی ہر رافع اور ہم بھی بہت چھٹے ہوئے تھے۔ صرف کپڑے نہیں پھٹے ہوئے تھے، گرد سے بال بھی ہٹے ہوئے تھے۔ واہ! میں نے آپ کو جی جی، اب ایک دو اور سنا دیجئے تاکہ ان کی میں آپ کو کہوں گا، میں اصل میں شعر بہت لکھتا ہوں، میں روز تقریباً ایک غزل جو ہے میں کہتا ہوں۔ سنا دیجئے جو دیکھیں یہ کچھ شعر دیکھیے گا کہ آج کل ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، پتہ ہوگا آپ کو، وہاں بھی ہے۔ تو اپنے گھر میں کچھ ذخیرہ بھی نہیں تھا، اپنے گھر میں ذخیرہ بھی نہیں تھا، مانگ کر کھانا وتیرہ بھی نہیں تھا۔ واہ! اپنے گھر میں کچھ ذخیرہ بھی نہیں تھا، مانگ کر کھانا وتیرہ بھی نہیں تھا۔ ایک تلاطم میں تھی کشتی بھی ہماری، تلاطم میں تھی کشتی بھی ہماری اور سمندر میں جزیرہ بھی نہیں تھا۔ واہ! ایک تلاطم میں تھی کشتی بھی ہماری اور سمندر میں جزیرہ بھی نہیں تھا۔ بس توکل تھا ہمیں اپنے خدا پر، بس توکل تھا ہمیں اپنے خدا پر، بس توکل تھا ہمیں اپنے خدا پر، یہ گناہ اتنا کبیرہ بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور شہر میں خوراک کی قلت تھی اتنی، شہر میں خوراک کی قلت تھی اتنی، اونٹ کے منہ میں تو زیرہ بھی نہیں تھا۔ واہ! اور گفتگو بے رنگ تھی اس بار اس کی اور لہجے میں وہ شیرہ بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ پھر یہ روٹی ہے سحر کیسے خمیری، پھر یہ روٹی ہے سحر کیسے خمیری، جبکہ آٹا وہ خمیرہ بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ رضا بھائی بس شعر جو ہیں کچھ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے اور دیکھیے کہ کوئی وہ نیند میں کھٹکا ہوا تھا، نیند میں کھٹکا ہوا تھا، کھٹکا ہوا تھا کہ دھوکہ تیری آہٹ کا ہوا تھا۔ واہ! کہ وہ نیند میں کوئی وہ نیند میں کھٹکا ہوا تھا کہ دھوکہ تیری آہٹ کا ہوا تھا۔ مسافر مجھ سے رستہ پوچھتے تھے، مسافر مجھ سے رستہ پوچھتے تھے، مسافر مجھ سے رستہ پوچھتے تھے، میں اپنی راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ! مسافر مجھ سے رستہ پوچھتے تھے، میں اپنی راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ کسی کے ساتھ ہم جی تو رہے تھے مگر یہ دل وہیں اٹکا ہوا تھا، یہ دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ واہ! کسی کے ساتھ ہم جی تو رہے تھے مگر یہ دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اسے بھی دھمکیاں ملنے لگی تھیں، اسے بھی دھمکیاں ملنے لگی تھیں، مجھے بھی جان کا کھٹکا ہوا تھا۔ واہ! میری فکر کا پھندا گلے میں تھا، میری فکر کا پھندا گلے میں چھت سے کمرے کی لٹکا ہوا تھا۔ واہ! میری فکر کا پھندا گلے میں چھت سے کمرے کی لٹکا ہوا تھا۔ سحر اس دن بہت غصے میں تھا میں، سحر اس دن بہت
बहुत में गुस्से था में मैं, था मैं। जमीन पर खुद को ही पटका हुआ था। माशाल्लाह। तो तो ये आपने देखा होगा कि ये शेर जो है, एक दो तीन शेर और देख ताजा गजल के आज ये भी आप लॉकडाउन के उसमें देख सकते हैं कि आज घर के किवाड़ भेड़ के हम, आज घर के आज किवाड़ भेड़ घर के के हम, किवाड़ भेड़ के हम, काम बैठे हैं सब निबेड़ के हम। सही। और देखें शेर, देखें कैसे बैठे हैं देख दुनिया के, कैसे कैसे बैठे बैठे हैं हैं, देख दुनिया के, सारे फैलाव को सुकेड़ के हम। वाह। जिंदगी फिर इधर चली आई, दूर तक आए थे खदेड़ के हम। खदेड़ के खूब इस्तेमाल किया आपने। खदेड़ के हम, पहले गिनते थे सिर्फ पेड़ों को, अब तो गिनते हैं फल भी पेड़ के हम। वाह धुन बनाते हैं अपनी गजलों की, उसकी यादों का राग छेड़ के हम। वाह। और बस रहे हैं शहर, पी रहे हैं शहर, नया एक जिस्म, अपने बखिए सभी उधेड़ के हम। अपने बखिए सभी उधेड़ के हम। वाह 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 वाह। तो तो सहर ये भाई, बस शायरी। शायरी जो है आप बंद कमरे में भी किए जा रहे हैं, तो हाँ, मैं बस कुछ आदत हो लॉकडाउन गई। के इस जमाने में भी हमने कहा कि जो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उन्हें भी आपकी शायरी सुना दी जाए। तो बड़ा नहीं, बड़ी मजा आया, मोहब्बत आपकी, आपने। बड़ा मजा आया, आपसे गुफ्तगू हुई। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर आपसे किसी वक्त फिर बहुत मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।